गॉड ब्लेस यू अगेन एंड चलें हम अपने रूटीन के मुताबिक लास्ट वीक हमने तिमुथियुस के ख़त को शुरू किया और उसका पहला बाब और हमने पहली 2 आयात पर ही गौर किया था, पहली 2 आयात। तो आज हम फिर देखेंगे। मैं फिर शुरू से दोनों आयत को पढ़ता हूँ। पहली 2 आयत में लिखा है, पौलुस की तरफ से जो हमारे मुनज्जी खुदा और हमारे उम्मीदगार मसीह यीशु के हुक्म से मसीह यीशु का रसूल है, तिमुथियुस के नाम, जो ईमान के लिहाज से मेरा सच्चा फर्जंद है, फजल, रहम और इत्मीनान खुदा बाप और हमारे खुदावंद मसीह यीशु की तरफ से तुझे हासिल होता रहे। यहाँ पे जैसे कि पौलुस रसूल का आम तौर पे जो स्टाइल है ग्रीटिंग का, वो इस तरह ही शुरू करता है। और ये पौलुस रसूल के आखिरी ख़तों में से ख़त है। ये 3 ख़त जो लिखे गए हैं, 2 तिमुथियुस के नाम, इसके बाद तीसरा टाइटस के नाम है, तीतस जिसे हम कहते हैं। और ये तीनों ख़त जो हैं पास्टरल लेटर्स इनको कहा जाता है। वो इसलिए कि इसमें जो तालीम दी गई है उसमें स्पेशल जो फोकस है चर्च के ऊपर है, चर्च के रूल्स रेगुलेशन, कंडक्ट और लीडर्स, और उसमें अगर बिदतें पैदा होती हैं, अगर कोई गलत कारी हो रही है तो हाउ यू हैव टू डील विद दैट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड थियोलॉजिकल कह सकते हैं कि इसमें बातें हैं। तो बहुत डीप लेटर हैं। ये बातें ऐसी हैं कि आप जैसे जैसे हम जाएंगे तो हम इसमें बहुत सी ऐसी वर्सेस हैं जो आम तौर पर कॉमन हैं, जो हमें याद रहती हैं और फ़ौरन पता चलता है कि यहाँ से कोट की जाती हैं। और इसमें लास्ट टाइम हमने जो किया था उसमें था कि पौलुस रसूल की तरफ से हमारे मुनज्जी खुदा, इस पे मैंने थोड़ा सा किया था, मैं अपलोड करूँगा क्योंकि मैं करना चाह रहा था लेकिन उसकी जो टाइटल है वो अभी बनना रह गया है। तो इसका पहला मुनज्जी खुदा, आम तौर पर मुनज्जी कौन है? हमारा यीशु है, सेवियर। मुनज्जी का मतलब है सेवियर। कौन है? जब भी हम किसी पूछें हु इज़ योर सेवियर, यू विल से जीसस। लेकिन हमने इस पे इस्टेब्लिश किया था कि बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट, लॉट ऑफ मैंने कोट किए थे वर्सेस कि खुदा खुद को कहता है कि आई एम गॉड, सेवियर गॉड। तो यहाँ पे मुनज्जी खुदा और हमारे उम्मीदगार, इसको ऐसा कह सकते हैं, गॉड एस्टैब्लिश सल्वेशन थ्रू क्राइस्ट। क्राइस्ट ने उसको प्रैक्टिकली हमारे लिए तैयार करके रख दे। और उसको काफ़ी मैं उसको इतना ज़्यादा नहीं करना चाहता। और दूसरा ये लेटर जो लिखा गया इसमें वो कहता है कि मैं मसीह यीशु का रसूल हूँ। हमने रसूल पे भी बात की थी कि रसूल का असल में मकसद, मीनिंग्स क्या है। आमतौर पे हम सब जानते हैं मैसेंजर, उसका मतलब होता है रसूल। लेकिन 12 रसूलों में और बाकी जो रसूल थे मैंने उसमें थोड़ा डिफरेंस बताया था कि आम तौर पे ये जो रसूल है ये दावा करता है पौलुस रसूल कि आई एम नॉट सेंट बाय मैन एंड नॉट टॉट बाय मैन और नॉट टॉट बाय एनी, किससे कह सकते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी मिनिस्ट्री या किसी थियोलॉजिकल स्कूल से। मुझे ये सब कुछ जो दे दिया है जीसस ने खुद, यानी कि पर्सनली मुझे चुना, मुझे भेजा, मुझे खुशखबरी अता की गई और मैं इस खुशखबरी के लिए चुना गया। आई हैव सेंट बाय पर्सनली, डायरेक्टली बाय द जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये था। और बाकी इनके बाद जो अपोस्टल थे, इनके बाद चर्चों में थे, वो उनकी मैंने वर्सेस कोट की थी कि दे आर सेंट बाय चर्चेस। पॉल अगर किसी को भेजता है तिमुथियुस को, तो तिमुथियुस इज नॉट सेंट बाय डायरेक्टली जीसस, इनडायरेक्टली जीसस ही है पीछे सारा कुछ, लेकिन इज सेंट बाय पॉल। बहुत से शागिर्द बाद में भेजे गए तो वो थे चर्चेस की तरफ से जाते थे, लेकिन 12 खास जो थे दे वर सेंट बाय क्राइस्ट, जिनमें एक निकाल दिया यहूदा इस्करियोती, जब मर गया तो उसके लिए मिथियास को चूज किया गया। इवन ही वॉज चोजन बाय
डिसाइपल्स नॉट बाय क्राइस्ट। तो बार जो 12th एक्चुअली जो आम तौर पे थियोलॉजिकल बहस है इसमें, वो है असल में पॉल। तो पॉल जो है 12th वन है, जो सेंट एंड इलेक्टेड बाय, इसमें ये था कि वो जो जिन्होंने मसीह यीशु की ज़िंदगी के चश्मदीद गवाह थे, आई विटनेस थे, जिन्होंने उनके साथ खाया पिया, उनके साथ ज़िंदगी गुजारी, उनकी लाइफ की, उनकी टीचिंग की, उनके मोजज़ात की, उनकी सारी चीज़ के आई विटनेस थे। तो किसी मतलब कि सवाल पैदा होता है कि आया पॉल था? यस, पॉल को खुदावन जब उस पे अपीयर हुए तो वो उन्होंने कहा कि आई एम क्राइस्ट, मैं उसको, उसने ग्लोरीफाई हालत में उसको देखा। इवन जो रिजरेक्शन के भी गवाह थे वो थे पहले उनके शागिर्द। तो ये सारा, तो इसके बारे में पहली आयत में देखो तो लिखा है कि यस्सु के हुक्म से, इवन दैट लेटर आई एम राइटिंग टू टिमोथी, पर्सनल लेटर, इवन इट्स नॉट ओनली मी, इस कमांडमेंट है। आमतौर पे आप इसके लेटर्स पढ़ें तो उसमें आएगा बाय द विल ऑफ गॉड, खुदा की मर्जी से ये इस तरह के, लेकिन इस लेटर में वो कहता है बाय द कमांडमेंट ऑफ जीसस, ये लेटर लिखा गया। और अब जिस पे थोड़ी इसमें बात करना चाहता हूँ, तिमिथियस के नाम, जो ईमान के लिहाज से मेरा सच्चा फर्जांदा है। तिमिथियस जो ईमान के लिहाज से मेरा सच्चा फर्जांदा है। अगर इस नाम को देखें तो इस नाम के, ये जो नाम बना है 2 वर्ड से, 2 लफ्ज़ों से बना है। पहला लफ्ज़ जो है उसका मतलब है ऑनर, दूसरा है फॉर गॉड। तो इसका मतलब है वन हु ऑनर्स गॉड और ही हु ऑनर्स गॉड। वेरी ब्यूटीफुल नेम तिमिथियस। और इसके पीछे इसके नाम रखने के बेशक इंडीड उसकी माँ और उसकी ग्रैंड मदर का हाथ है। देवर जूइश। इसका बाप जो था ग्रीक था, यूनानी था, लेकिन मदर उसकी क्या थी? जूइश थी। और उसकी नानी, इसके बारे में कलाम मुकद्दस में उनका बारे में जिक्र आया कि उसकी नानी और जो उसकी माँ थी दोनों एक कह सकते हैं डिवोट जूइश वुमन। उन्होंने बचपन ही से उसको कलाम मुकद्दस की तालीम दी थी। और उसके लिए हम 1-2 आयतें देखते हैं। अगर 2 टिमोथी मेरे साथ निकालें, चैप्टर 1, तो वहाँ में वर्स 5 में हम पढ़ते हैं, वो कहता है तो इसके नाम के रखने के पीछे, मैं समझता हूँ जब भी आप अपने बच्चों का नाम रखते हैं उसके पीछे कोई ना कोई आपकी डिज़ायर, ऐसा नाम दें जो इस लिव अप टू दैट नेम, कि उस नाम के इसके अंदर ऐसी ही यानी कि गिफ्ट पैदा हों, इस तरह का ही बने। कुछ ना कुछ आप सोच के रखते हैं। और ऐसे भी हैं लोग जो सिर्फ कभी कभी फेमस फुटबॉलर्स या सेलिब्रिटीज़ या ड्रामों में ये उसको देख के रख लेते हैं। लेकिन कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है कि नाम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे के लिए। हमेशा सोच समझ कर, दुआ कर कर और बिब्लिकल तौर पर रखें इसको। सिर्फ जो आपको अच्छा लगता है, सिर्फ इसको कि साउंड गुड ना हो, बल या किसी ने आपने फिल्म में देख लिया या किसी सेलिब्रिटी का, किसी बड़े आदमी का नाम है इसलिए ना रखें। बाइबल में बहुत से बड़े बड़े आदमी हैं जिनके नाम हैं, उनको रखें। तो इसमें लिखा है चैप्टर 1 वर्स 5 में लिखा है, और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लुइस और तेरी माँ यूनिके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। यानी कि इससे साबित होता है कि क्या बेरिया ईमान है। साथ चैप्टर 3 देखें इसी में, और उसकी वर्स 15 भी पढ़ें कि किस तरह के ये खुद तो ईमान रखती थी, और लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को भी बचपन से ही फ्रॉम द चाइल्डहुड दे टॉट and they had carefully and faithfully taught him the word of God। इसको कहते हैं, ठीक है। और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ़ है जो तुझे मसीह यस्सु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दनाई बख्श सकते हैं। यानी कि शुरू से उन्होंने अपने बच्चे को इसके बारे में तालीम दी। तो हमें चाहिए कि ये माँ बाप का एक हाथ था, माँ का स्पेशली, क्योंकि बाप उसका यूनानी था,
تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایماندار نہیں تھا. آگے ہم جب آئیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جب تک یہ پالوس رسول کی ڈسائپل شپ میں آتا ہے تو اس کے باپ کا ذکر نہیں. تو موسٹ آف اسکالرز بلیو کہ اس ٹائم تک وہ مر چکا تھا. ہی واز ڈائیڈ آلریڈی. اور پالوس اور ٹیموتھیوس کی جو ملاقات ہے فرسٹ ٹائم جو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں ایکٹس چیپٹر 16 تو ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پر ان کی پہلی ملاقات ہوتی ہے. اور ایکٹ 16 ہے دیٹ از اے سیکنڈ جرنی آف پال. تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے پہلی آیت سے دیکھیں. پھر وہ دربے اور لسترا میں بھی پہنچا. یہ پہلے کسی اور جگہ پہ اگر پیچھے جائیں تو منادی کر رہے تھے تو وہاں پر ان پر پرسیکیوشن ہوئی تو وہاں سے وہ ان کو نکلنا پڑا. دین دے کیم ٹو دس پلیس. لسترا میں پہنچا تو دیکھو وہاں تیموتھیوس نام ایک شاگرد تھا. اس کی ماں تو یہودی تھی جو ایمان لے آئی تھی مگر اس کا باپ یونانی تھا. وہ لسترا اور اکونیم کے بھائیوں میں نیک نام تھا. پالوس نے چاہا کہ یہ میرے ساتھ چلے. پس اس کو لے کر ان یہودیوں کے سبب سے جو اس نواح میں تھے اس کا ختنہ کر دیا کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ اس کا باپ یونانی ہے تاکہ وہ اپروچ کر سکے. یہاں پر اگر آپ پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آلریڈی ہی از ڈسائپل. آلریڈی وہ پول اور ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اس کی ماں بھی ایمان لا چکی ہے. لیکن بہت سے اسکالرز کا یعنی کہ ایمان ہے کہ اس کی پہلی جرنی جو تھی اس میں اس کی ملاقات ہوئی تو تب پہلا انٹروڈکشن ہوا تو وہاں اس نے ان کو منادی کی اور تب وہ ایمان لائے. تو سیکنڈ جرنی میں جب وہ آتا ہے تو وہاں اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہی از نو مور میچور. تو پھر وہ اسے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دیتا ہے. اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ اسی میں دیکھ سکتے ہیں چیپٹر 14 میں اگر دیکھیں اعمال میں 14:8. لسرا میں ایک شخص بیٹھا تھا جو پاؤں سے لاچار تھا اور وہ جنم کا لنگڑا تھا اور کبھی نہ چلا تھا. وہ پالوس کو باتیں کرتے سن رہا تھا اور جب اس نے اس کی طرف غور کر کے دیکھا کہ اس میں شفا پانے کے لائق ایمان ہے تو بڑی آواز سے کہا کہ اپنے پاؤں کے بل سیدھا کھڑا ہو جا. پس وہ اچھل کر چلنے پھرنے لگا. لوگوں نے پالوس کا یہ کام دیکھ کر لکانیہ کی بولی میں اس بلند آواز سے کہا کہ آدمیوں کی صورت میں دیوتا اتر کر ہمارے پاس آئے ہیں. اور انہوں نے برناباس کو زیوس کہا اور پالوس کو ہرمیس. انہوں نے دیوتاؤں کے نام بھی دے دیے اور اس لیے کہ یہ کلام کرنے میں سبقت رکھتا تھا. اور زیوس کے اس سمندر کا پجاری جو ان کے شہر کے سامنے تھا بیل اور پھولوں کے ہار پھاٹک پر لا کر لوگوں کے ساتھ قربانی کرنا چاہتا تھا. جب برناباس اور پالوس اور رسول نے یہ سنا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر لوگوں میں جا کودے اور پکار کر کہا اے لوگوں تم یہ کیا کرتے ہو؟ ہم طبیعت انسان ہیں اور تمہیں خوشخبری سناتے ہیں تاکہ ان باطل چیزوں سے کنارہ کر کے اس زندہ خدا کی طرف پھرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ اس میں پیدا کیا ہے. اس نے اگلے زمانہ میں سب قوموں کو اپنی راہ پر چلنے دیا تو بھی اس نے اپنے آپ کو بے گواہ نہ چھوڑا. یعنی کہ یہ پوری سٹوری ہے جب پہلی دفعہ لسترے میں آئے. دیٹ از پہلا سفر تھا فرسٹ جرنی. تو یہ ساری آلریڈی وہاں پہ اس کے معجزات ہو چکے ہیں. یہاں پر اس نے ٹیچنگ بھی کیا. تو بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ اس دوران وہ ان سے ملا تو ان کو پیغام سنایا. لیکن دوسری جرنی میں جب وہ آتا ہے تو وہاں پر اس نے دیکھا کہ وہ اور زیادہ مضبوط ہو چکا ہے اور اس نے اپنے ساتھ اسے چلنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے. اس وقت عام طور پہ مانا جاتا ہے کہ تیموتھیوس کی عمر اباؤٹ 15 ایئرس تھی. بالکل ایک عام ینگ لڑکا تھا جب یہ پالوس رسول کا وہ شاگرد بننے لگا. تو اب دوسرے سفر میں وہ جب اس کے ساتھ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سے لے کر اب جب خط لکھا جا رہا ہے اباؤٹ 20 ایئرس ٹائم. پول جو ہے اس کے لیے ایک بہت اسپیشل ویسل بن چکا ہے. ایک بہت یعنی کہ عمدہ شاگرد. اس کے لیے ایک ایسا ہی تھا جیسے
موزز کے لیے یشوا تھا، اور یہ اس وقت سے لے کر اس کے بالکل ساتھ رہا. ہی واز اے beloved and trustworthy companion of Paul's ministry. اور کہہ سکتے ہیں کہ اس کی حقیقت میں پال کی خدمت کا وہ پھل تھا جسے وہ نمبر 1 کہہ سکتا تھا، نمبر 1 فروٹ آف ہز منسٹری. اسی لیے اس شاگرد کو وہ یہ کہہ سکا، دا ٹیمتھی is like to me a true son in the faith. True son in the faith. اور اس کے ثبوت کے لیے کہ اس کے لیے وہ کتنا امپورٹنٹ تھا، آپ 2 پیسے اسپیشلی اس کے کریکٹر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح کا پال کے لیے کس قدر وہ ایک ٹرسٹ وردی تھا اور اس پر وہ ٹرسٹ کر سکتا، ہاؤ ہی کین سینڈ ٹو ادر پلیسز. تو 1 کرنتھین 4 میں دیکھیں. جب کرنتھینس میں پرابلم تھی تو ان کے لیے پال امپورٹنٹ تھا، کہ پال نے وہ چرچ اسٹیبلش کیا تھا کہ اگر پال آئے تو پال ہی آ کر ان کی پرابلمس کو سولو کر سکتا تھا. تو ورس 16 میں وہ کہتا ہے، پس میں تمہاری محنت کرتا ہوں کہ میری مانند بنو. ہی وانٹ دیم ٹو بی لائک می. ٹھیک ہے، اگر آپ اس پیسج پہ غور کریں تو اس نے یہ بہت کہہ سکتے ہیں کہ رچ اسٹیٹمنٹ ہے کسی کے بارے میں. وہ کہتا ہے یعنی کہ I beseech you be your followers of me، کہ جو مجھے چاہتے ہو کہ میں تمہاری محنت کرتا ہوں کہ میری مانند بنو. پہلے وہ ان کو کہتا ہے کہ میری مانند بنو. then I sent Timothy because he is already like minded، میری طرح کا ہے. میں نے تمیتی اس کو تمہارے پاس بھیجا، وہ خداوند نے میرا پیارا اور دیانت دار فرزند ہے، اور میرے ان طریقوں کو یعنی کہ دا وے آئی پریچ اینڈ ٹیچ جو مسیح میں ہے، ایز آئی ٹیچ پیپل ان کرائسٹ، وہ سیم وے ہی ڈو دیٹ، وہ تمہیں یاد دلائے گا. یعنی کہ تم اس کو دیکھ کے یعنی کہ جو میں کرتا ہوں، دا وے آئی ڈو ہی ڈز. ٹھیک ہے، جس طرح میں ہر جگہ ہر کلیسے میں تعلیم دیتا ہوں اسی طرح وہ بھی دے گا. یہ ایک بہت بڑی کسی کے بارے میں سٹیٹمنٹ دینی ایک چھوٹی بات نہیں، کہ پال خود کیا تھا کہ جیزس کے ہاتھ سے سلیکٹڈ تھا، الیکٹڈ تھا، سینٹ ون تھا، اور وہ اب کیا کہتا ہے کہ آئی ہیو ون لائک می. اینڈ بیکاز وہ چاہتے تھے کہ پال بیکاز I want you to be just like me, I sent you Timothy. یعنی کہ ایک بڑی بات ہے کہ okay you want me, I sent Timothy. You want me, I sent Timothy. Same. وہ یہ اصل میں کہنے کی بات کر رہا ہے. کیوں وہ کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ خداوند میں میرا پیارا اور دیانت دار فرزند ہے. In other words کہ exactly like me, he will bring you in the remembrance of my ways. He does things the way I do. He is my child in faith. اور اس وقت میں بتایا کہ جب یہ خط لکھا گیا اس کو تو اس وقت کتنے سال کی اس کی عمر ہو گئی؟ He was 35 years old جب یہ خط اس کو لکھا جاتا ہے. اور پال ایکچولی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے مسٹری کے اپنی زندگی کے اینڈ پہ جا رہا ہے، جس میں اس نے پہلا خط یہ لکھا اور اس کے بعد جو خط لکھا گیا ٹائٹس کو لکھا گیا اور اس کے بعد پھر سیکنڈ ٹیموتھی. دیٹ واز دا لاسٹ لیٹر. آگے ہم جائیں گے تو پتہ چلے گا. تو اس پورے وقت میں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہی واز کمپینین، ہی واز اے ہیلپر، ہی واز آلویز ود ہم، سوائے کچھ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ وہ امپریزنٹ رہا، جہاں پہ وہ قید میں رہا. حالانکہ یہ قید میں بھی اس کے ساتھ رہا، اس کے ساتھ قید بھی اس نے. اور اس کو دیکھتے ہیں بیریا میں اس کو پیچھے چھوڑا گیا جب سلاس کے ساتھ سلاس تمیتھیس اور پول تینوں بیریا میں تھے.
تو وہاں تھوڑی سی پرابلم کے ارائز ہوئی، تو اس کو انہوں نے کہا کہ پول کو کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ عام طور پہ جب بھی پرابلم ہوتی وہ پول کو نکال دیتے تھے، تو وہاں اس نے کیا کیا، وہاں بھی اس نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا کہ یو اسٹے ہیئر، اور یہاں کا جو بھی چرچ کا انتظام ہے۔ اگر اعمال 18 میں دیکھیں، وہاں بھی پالوس رسول کا یہ ایلچی، ایمسری اور قاصد نظر آتا ہے۔ اعمال 19 میں جب وہ یروشلم میں کے مقدسوں کے لیے چندہ اکٹھا کر کے کلیکشن کر کے بھیجنا چاہتا ہے، پال ٹیموتھی از دیئر۔ ایکٹس 20 میں جب وہ کرنتھن سے رومن کو خط لکھتا ہے، وہ وہاں بھی ان کے ساتھ ہے، وہ ہر جگہ پول کے ساتھ ہے۔ جب کرنتھنس میں پرابلم آئی، جیسے کہ اب ہم نے پڑھا ہے، تو اس نے کیا کیا، کس کو بھیجا، ٹیموتھی کو بھیجا کہ ہی از لائک مائنڈ۔ ایک اور پیسج پڑھ لیں، فلپیوں چیپٹر 2۔ حالانکہ یہاں پہ تھوڑا سا وہ آپ کو نظر آئے گا ڈسارٹڈ سا ہے، لیکن وہ اتنا ٹرسٹ وردی اس کو کہ وہ اس کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا کہ باقی چھوڑ کے چلے گئے اور سب اپنے اپنے خیال میں ہیں، اور یہ ہوتا ہے ایسے، اکثر ہوتا ہے ایسے۔ مجھے خداوند یسوع میں امید ہے کہ تیموتھی کو تمہارے پاس بھیجوں، جلد بھیجوں گا، تاکہ تمہارا حوال دریافت کر کے میری بھی خاطر جمع ہو، کیونکہ کوئی ایسا ہم خیال میرے پاس نہیں جو صاف دلی سے تمہارے لیے فکر مند ہو، یعنی کہ فرام دا پیورسٹ ہارٹ کے ساتھ، کلیئر اینڈ آنیسٹی کے ساتھ تمہارے لیے فکر مند ہو۔ سب اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہیں، نہ کہ یسوع مسیح کی۔ بڑی ایک کہہ سکتے پرووکنگ ورس ہے، لیکن تم اس کی پختگی سے واقف ہو، یعنی کہ ہی از پروونڈ بی اے اسٹرانگ میچور، یعنی کہ سرونٹ آف کرائسٹ۔ اور اس کے لیے کتنی وہ ایک ایگزامپل کیا دیتا ہے پروف کرنے کے لیے، کہ جیسے بیٹا باپ کی خدمت کرتا ہے، وی انڈرسٹینڈ، یعنی کہ جو ہمارا جو اسپیشلی ہم جو ایسٹرن مطلب کہ کلچر سے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹے اور باپ کا تعلق، اور کس طرح کچھ بھی ہو کہ بیٹے کو کس قدر، ایک بیٹا باپ کے لیے کیا ہوتا ہے، ایک بیٹا فیملی کے لیے کیا ہوتا ہے، یعنی کہ ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں ایسی بات ہے، کیونکہ ہمارا مڈل ایسٹرن ہمارا کلچر سملر ہے، اس میں زیادہ فرق نہیں۔ تو کہتا ہے جیسے بیٹا باپ کی خدمت کرتا ہے، ویسے ہی اس نے میرے ساتھ خوشخبری پھیلانے میں۔ اب یہ دیکھیں، اس میں ایک اس نے پھر ڈسٹنکٹ فرق رکھ لیا کہ میری نہیں، کہ صرف میں کہوں میری بڑی خدمت کرتا ہے، یعنی کہ کلام کی خدمت ساتھ میں، خوشخبری پھیلانے میں اس نے اس طرح محنت کی ہے میرے ساتھ، جس طرح باپ بیٹے کی خدمت کرتا ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ اس کو کہہ سکتے ہیں جس قدر اس نے مارے کھائیں، وہ بھی اس طرح مار کھاتا، جس طرح اس نے کوڑے کھائے، جس طرح اس نے برداشت کی، ہر طریقے سے تیموتھی اس کا ایک کیسے ریپلیکا تھا۔ بس میں امید کرتا ہوں کہ جب اپنے حال کا انجام معلوم کر لوں گا تو اسے فوراً بھیج دوں گا، اور مجھے خداوند کا بھروسہ ہے کہ میں آپ بھی جلد آؤں گا۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں ہم نے پچھلے 2 لیٹر جو پڑھے تھے تسالونیکیوں کے نام پالوس، تو اس میں بھی وہ ساتھ تھا۔ جب ہم سٹارٹ میں پڑھتے ہیں کس کی طرف سے، سلاس، تیموتھیوس اور پول کی طرف سے۔ سیکنڈ لیٹر سلاس، تیموتھیوس اور پول کی طرف سے۔ فلپیوں کے لیے اس نے تیموتھیوس کو بھیجا۔ جب فلپیوں کو خط لکھا گیا وہ بھی وہاں تھا، کولوشنز کو خط لکھا گیا، ہی واز ود دا پول، فلیمون کو خط لکھا گیا، ہی واز ود دا پول، کانسٹنٹلی ہی واز ود ہم، اے beloved disciple، اس کو کہہ سکتے ہیں پرفیکٹ کمپینین آف پال، a son of کس کا، جوش مدر، a son of a Greek father۔ اور یہ بھی خدا کا ایک ایسا یونیک پلان تھا اس کے لیے کہ کیوں ایسے تھا، he had the یعنی کہ جوش ہیریٹیج بیک گراؤنڈ، جوش بیک گراؤنڈ بھی تھی، to have access into the synagogues۔ تو آپ کہیں گے سیناگوگز میں کیا جانے کی کیا ضرورت ہے اس کو، بیکاز پال کو اگر دیکھیں وین ایور ہی گوز ٹو نیو پلیس ہی اسٹارٹ فرام دا سیناگوگس،
کیونکہ وہاں اس کو پتا تھا کہ مجھے آزادی ہے، کیونکہ جوئش تھا نا. He can go freely in synagogue, and when he preached in synagogue, if there is 1 or 2% become ایمان لے آتے تو اس کے لیے اس نیو ایریا میں ہیلپ مل جاتی تھی. دین تھرو دیم ہی اسٹارٹ ڈوئنگ ورک. کیونکہ جوں جوئش اس کو ٹائم دیتے، جوئش، کیونکہ جوئش کے لیے تو ربی تھا، ربائی تھا، وہ آتا ان کے لیے فوراً ٹائم دیتے. تو جب وہ پریچنگ کرنے شروع کرتا تو وہ کئیوں کے دماغ تو پھک ہو جاتے، تو کئی بیچ میں بلیو لے آتے، پھر اس کے ساتھ بیٹھتے، ٹیچنگ اور پریچنگ اور آرگیو اور ان کی بائبل اسٹڈی ہوتی تو ایمان لے آتے. تو اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جس جگہ پہ بھی جاتا تھا اس ٹائم تک اس پورے نون ایریا میں جوئش پھیل چکے تھے. کیونکہ آفٹر کہہ سکتے ہیں کہ ہیکل کے یعنی کہ کافی جوئش اس ایریا میں پھیل چکے تھے، تو وہ جہاں بھی جاتا اس کو جوئش مل جاتے. تو وہاں تو اسی لیے ٹیموتھی کو بھی یہ ایک آزادی تھی کہ اس کی ماں جوئش تھی. اسی لیے جب پہلی دفعہ اس کو ملا تو ہم نے پڑھا تو اس نے کیا کیا، اس کو لے جا کر اس کا ختنہ کرا دیا. کیونکہ وہاں کے لوگ اس کو جانتے تھے جوئش کہ اس کا باپ جو ہے یونانی ہے. لیکن جب اس نے یہ کر دیا دین اس نے وہ موسوی جو شریعت تھی اس کو پورا کیا. دین ہی کین انٹر انٹو سیناگوگ. تو ہی ہیڈ دا جنٹائل بیک گراؤنڈ ایز ویل، تاکہ جنٹائلس کے کلچر کو انڈرسٹینڈ کر سکے، ان کے اندر جا سکے اور وہ بھی ان کو اچھی طرح ریسیو کر سکے، ویلکم کر سکے. وہ کہہ سکتے ہیں ہاں ہم جانتے ہیں تم ہمارا ہی بندہ ہے. تو بڑا یونیک کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے اس کو ایک ایسا شاگرد دیا. ہی واز اے یونیک مارولس ٹول آف گاڈ کہہ سکتے ہیں. کہ لیکن سب چیزوں سے جو چیز اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہے ان سب باتوں کے، دیٹ از آلریڈی آئی ٹولڈ یو دا سن، ٹرو سن. پھر سن ہی نہیں، ٹرو سن ان دا فیتھ، سچا فرزند، ایمان کے لحاظ سے میرا سچا فرزند. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا کریکٹر کیسا ہوگا. ایک ایسا نوجوان کہ جس کے لیے کوئی بھی خادم، کوئی بھی ٹیچر، پریچر، لیڈر کین ڈیزائر ٹو ریپروڈیوس منسٹری. پتہ ہے کیا، پال کو اگر دیکھیں، پال ہمیں یہ سکھاتا ہے اس کی ٹیچنگ کہ پال کی اصل میں کیا مشن تھا کہ ریپروڈیوس مور ڈسائپلس، ریپروڈیوس مور اے چائلڈ ان فیتھ، سن اینڈ ڈاٹرز ان فیتھ، ٹرو سن اینڈ ڈاٹر. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج بھی وہ بہت خوش نصیب اور بلیسڈ پاسٹر یا لیڈر یا سرونٹ ہوگا جن کو خدا ایسے بیٹے اور بیٹیاں ٹرو سن اینڈ ڈاٹرز مہیا کرتا ہے فیتھ کے لحاظ سے. دیٹ از اے موسٹ بیسک. ایک خدا کا خادم کہتا ہے اسٹاک، مبارک ہے وہ نوجوان مسیحی جس کو ایسا لیڈر نصیب ہو. دا بلیسڈ آر دا ینگ یوتھ ہو گاٹ دیٹ کائنڈ آف لیڈر. اور بلیسڈ آر دا لیڈر جس کا ترکش ایسے سچے مسیحیوں سے بھرا ہے. بلیسڈ آر دا لیڈر who got this kind of sons and daughter جن کا ایسے بڑا ہے. سو فار پال کے لیے ایک ٹیموتھی بہت اسپیشل اس کے دل میں اس کے لیے. ہی واز اے پالز ویری جینین ریفلیکشن، ٹرو چائلڈ. کہہ سکتے ہیں اس کو کہ کوئی بھی ہوپ کر سکتا ہے، کوئی دعا کر سکتا ہے کہ میں ایسا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خدمت جو ہے اس میں ہر ایک، ناٹ اونلی صرف پاسٹر اور لیڈرز اور سرونٹ، ہر ایک مسیحی کی، ٹرو کرسچن کی یہ ایک ڈیزائر ہونی چاہیے کہ اس کے لائف ٹائم میں خدا اس کی زندگی کو ایسا اسپرچل بنا دے کہ اس کے ذریعے سے ہی کین ٹچ سم باڈیز لائف سو ڈیپلی دیٹ ہی کین امپارٹ ہمسیلف. اپنی اسپرچل، اپنی ساری جو بھی خدا نے اس کو برکت دی ہے یا سمجھ دی ہے یا ٹیچنگ دی ہے یا نالج دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ کچھ سن
اور ڈاٹر پروڈیوس کر سکے. دیٹ شوڈ بی اوور گول اور ڈیزائر ان لائف. اینی ون پروڈیوس. یہ اصل میں منسٹری ہے, ریپروڈکشن منسٹری ہے, کہ اس میں کیا کریں کہ سچے مسیحی پیدا کریں, ٹرو سنز اینڈ ڈاٹر. اور وہ کیا, وہ آگے بھی ایسا ہی کریں. بلکہ میرا سیکنڈ ٹیموتھی سیکنڈ میں ایک اس طرح کی ورس ہے, پہلی ورس سے چیپٹر 2 ورس 1. پس اے میرے فرزند تو اس فضل سے جو مسیح یسوع میں ہے مضبوط بن. ٹھیک ہے. اور جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی, ان کو ایسے دیانتدار آدمی کو سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں. یہ چین ہے. جو تو نے مجھ سے سنی, pass to the men, they can pass to the others. This is the chain. یعنی کہ یہ ایک چین ہے کہ آپ, میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی زندگی میں اگر آپ چاہتے ہیں تو خدا ایسا کوئی شخص نہ لائے. آپ کا کسی نہ کسی کے ساتھ ایسا ریلیشن, فیلوشپ ہونی چاہیے کہ آپ جب بھی بیٹھیں اس کے ساتھ یہ خداوند کی باتیں کریں. جو کچھ آپ کو آپ نے سیکھا ہے جسٹ شیئر ود دیم, جسٹ ٹاک ٹو دیم, ٹیچ اگر ان کو نہیں پتا. اور اگر فار ایگزامپل آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن میں ایک شخص ہے وہ کچھ زیادہ ہی انٹرسٹ ہے, وہ کچھ زیادہ خدا کے کلام کی چاہت رکھتا ہے, تو اس میں کوشش کریں یہاں کے نا کہ ایسے دیانتدار آدمی کو, یعنی کہ جب آپ فار ایگزامپل اس کو جب آئیں گے اس پہ اور ڈیپلی بات کریں گے اس طرح سے, کہ جب آپ منسٹری میں کسی کو کسی کام کے لیے الیکٹ یا سلیکٹ کرتے ہو, اپوائنٹڈ کرتے ہو, تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ صرف کیونکہ ہماری دوستی بڑی اچھی ہے تو اس لیے اس کو اپوائنٹڈ کر دیں, یا ہماری رشتہ داری ہے تو نو. اس کو دیکھنا ہے کہ ایمان کے لحاظ سے یہ دیانتدار ہے, از آنیسٹ ان اے کرائسٹ, ان اے فیتھ, دیٹ آئی کین الیکٹ ہم اور سلیکٹ اینڈ ہی کین ٹیک اٹ اینڈ پاس اٹ ٹو ادر پیپل. تو اس میں پال جو ہے, پال کے لیے کہہ سکتے ہیں ہی از دا چائلڈ آف پالز منسٹری. یہاں پہ جو ورڈ آیا نا جس میں ہم کہتے ہیں کہ ٹرو سن, ٹرو چائلڈ, یہ جو لفظ یوز ہوا ہے اس کا مطلب ہے بیگوٹن اور بورن سن. یعنی کہ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں ان ادر ورڈ کہ انفسائز جو کیا گیا وہ اس پر نہیں کہ ٹیموتھی اس کا سن ہے, بلکہ اس پر زور ہے کہ پول نے اس کو لائک ریز کیا ہے, پول نے اس کو یعنی کہ تیار کیا ہے. وہ کہہ سکتے ہیں, وہ کہہ سکتا ہے کہ یو آر مائی پروڈکٹ. ٹھیک ہے, کہ یو آر اے جینوئن چائلڈ ان دا سینس آف لائک پیرنٹس اینڈ چائلڈ کا رشتہ ہوتا ہے, جس طرح اس کا, جس طرح کہہ سکتے ہیں وہ اس کو کہہ سکتے یو او می یور اسپرچل لائف. تیری جو روحانی زندگی ہے اس پہ میرا حق زیادہ ہے اور میں اس کو یوز کر سکتا ہوں. اور ہی یوزڈ فار دا گاسپل سیک, اس کو یوز کیا. یو آر مائی آف اسپرنگ. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ از گریٹ جوائے فار سم اینی ٹرو سرونٹ آف گاڈ. جس طرح میں نے مقدنیہ جاتے وقت تجھے نصیحت کی تھی کہ افسس میں رہ کر بعض شخصوں کو حکم کر دے کہ اور طرح کی تعلیم نہ دے. اچھا, اب اصل میں جب یہاں پہ پالوس رسول اور ٹیموتھیس اور سلاس پہلے وہ ذکر کر رہا ہے کہ پچھلی ایک کسی بات کا, کہ جس وقت میں نے مقدنیہ جاتے وقت تجھے نصیحت کی تھی کہ افسس میں رہ کر بعض شخصوں کو حکم کر دے اور طرح کی تعلیم نہ دے. اب اصل میں کہہ رہا ہے کہ جس طرح پہلے میں نے تمہیں انسٹرکشن دی تھی, کمانڈ دیے تھے, تو سیم اب میں کر رہا ہوں جب یہ دوبارہ خط لکھا جا رہا ہے. تو یہ اس وقت کہاں ہے ٹیموتھی؟ افسس میں. افسس میں, افسس کی کلیسیا کو یہ خط لکھا جا رہا ہے. اور آپ کو یاد ہے اس سے پہلے بھی افسس کی کلیسیا کو خط لکھا گیا. پال نے, ہم افسیوں کے نام خط نہیں پڑھتے,
اور اس کے علاوہ ریولیشن میں 7 چرچز کو لیٹر ہے. سب سے پہلا لیٹر ہی کس کو لکھا گیا؟ افسس کی کلیسیا کے فرشتہ کو لکھ. جیزس روٹ ٹو لیٹر ٹو دس چرچ, پال روٹ ٹو لیٹر ٹو دس, اینڈ ہی آلسو دس از کہہ سکتے ہیں کہ ایون دا پرسنل لیٹر ہے, پال کو لکھا جا رہا ہے, چرچ کو نہیں لکھا جا رہا. اسٹل جو اس میں انسٹرکشن دی گئی ہیں, جو رولز ریگولیشن دیے گئے, دیٹ از فار دا چرچ, ہاؤ ٹو کنڈکٹ دا چرچ. لاسٹ ٹائم میں نے اس پہ بات کی تھی. اگر یہ اصل میں جب وہ یہ دوبارہ پھر افسس میں چرچ گئے, پال ساتھ میں تھا, اور ان کو خبر ملی کہ وہاں پہ فالس ٹیچنگ, جھوٹی تعلیم دی جا رہی ہے. تو اس نے کیا کیا, سب سے پہلے جا کے جو کی 2 فگر تھے, 2 لیڈرز تھے, جن کا نام یہاں ورس 20 میں لکھا گیا ہے, اور اس نے ان کو ریموو کیا. دے ور ٹیچنگ, دے ور ایکچولی کہہ سکتے ہیں وہاں پاسٹر تھے. تو وہاں جا کے وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو ریموو کیا, بلکہ لکھا ہے شیطان کے حوالے کیا تاکہ کفر سے باز رہنا سیکھیں. دے ور ٹیچنگ سم تھنگ ویری بیڈ, جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں تھا. تو اب غور کریں کہ ان کی لیڈرز کو وہاں سے اس نے ریموو کیا ہے, اور وہاں پہ الیکٹ کس کو کیا, اس کو چھوڑ کے گیا. کس کو؟ ٹیمیتھیس کو. اور اب ایک بگڑا چرچ اس کے پاس ہے, بری تعلیم اس کو دی گئی ہے, مخالف اور اینیمیز آلریڈی وہاں ہیں, اور اکیلا وہ وہاں پہ ہے, تو اس کو ان ساری پرابلم سے واسطہ ہے. تو ان کو چھوڑ کے جاتا ہے, تو اس کو کہتا ہے کہ اب تم ہمت کر, اچھی لڑائی لڑتا رہ, نیک نیت سے کام کر. تو اب وہ اکیلا ہے, اور اس کے آگے پہاڑ ہے, اس کے مخالفت بھی بہت ہیں, اپوزیشن بھی ہے کافی. اور آپ کو یہ میرا خیال ہے کہ اتنی زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ اگر چرچ میں سے آپ کسی کو نکال دے, مخالفت ہو جائے, تو فوراً نہیں ٹھیک ہو جاتا کام. پیپل آپ کے خلاف اتنی باتیں کرتی ہیں جو آپ نے خواب میں سوچی نہ ہو کی, تو دوسری بات ہے. تو اس اکیلے کو, تو اس لیے اس کو انکریج کرنے کے لیے, اس کو فارم کرنے کے لیے, اس کی مدد کرنے کے لیے کس طرح تمہیں ہر چیز کو ڈیل کرنا ہے, یہ روٹ دس لیٹر ٹو ٹیموتھی. تو یہ لیٹر جب لکھتا ہے, سب سے پہلے وہ کس چیز کی بات کرتا ہے کہ جس طرح میں نے تمہیں پہلے یہاں رہ کر کام کرنے کے لیے کیا تھا, اب بعض شخصوں کو حکم کر دے اور طرح کی تعلیم نہ دے. اسٹل دیر آر پیپل کہ دے ور ٹیچنگ ادر فالس ٹیچنگ. تو وہ اس لیے کہتا ہے کہ میں تمہیں لکھتا ہوں, آگے آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قسم کی ٹیچنگ تھی وہاں پہ. اسی جگہ پہ کہہ سکتے ہیں 2 طرح کی ٹیچنگ عام طور پہ خیال ہے. ایک تو جوئش انفلوئنس بہت تھا, اور دوسرا گنوسٹک ٹیچنگ تھی, طرح طرح کی تعلیم تھی. اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے, کیونکہ آگے وہ کہتا ہے اور ان کہانیوں اور بے انتہا نسب ناموں پر لحاظ نہ کرے جو تکرار کا باعث ہوتے ہیں, اور اس انتظام الہی کے موافق نہیں جو ایمان پر مبنی ہے, اسی طرح اب بھی کرتا ہوں. یعنی کہ جیسے پہلے میں نے تمہیں حکم دیا تھا, اب یہاں پر 2-3 طرح کی باتیں ہیں, لیکن کنفرم کوئی نہیں ہے کہ کس قسم کی. لیکن لوگوں کا بہت جنہوں نے اسٹڈی کی ہے بیک گراؤنڈ جا کے, اس وقت اس ماحول میں کون کس طرح کی ٹیچنگ دی جا رہی تھی. یہاں پہ 2 باتیں, ان کہانیوں اور بے انتہا نسب ناموں پر لحاظ نہ کرے جو تکرار کا باعث ہوتے ہیں. اور یہاں پہ کہانیاں, آپ نے کبھی اپوکرفا کی بک سنا؟ اپوکرفاس بکس, ٹھیک ہے نا, بہت سے لوگ نہیں جانتے. اب آپ غور کریں کہ اس میں اس قسم کی باتیں ہیں. فار ایگزامپل کسی نے اگر پڑھی ہو تالمود, آپ تالمود پڑھ لیں, آپ کو تھوڑا سا آگے جائیں گے, آپ کا دماغ جو ہے عجیب سے کنفیوژن میں پھنس جائے گا. میں نے پڑھی ہے اس کو, لیکن میچور شخص نہ ہو تو اس کے لیے آپ ایسی باتیں پڑھیں گے اباؤٹ ابراہیم, تو آپ کہیں گے اچھا پہلے تو میں بائبل پوری پڑھی ہے, کہیں بھی نہیں دیکھا. داؤد کے بارے میں, اباؤٹ ڈیوڈ اینڈ اباؤٹ موزز اینڈ اباؤٹ ابراہیم,
ٹوٹلی کانٹریڈکشن اگینسٹ وی آلریڈی ہے. تو اس طرح کی اور بہت سے جوئش تو وہ کہتے تھے کہ جو مشنا ہے، مشنا جو اورل لاز ہیں، یہ ہمیں موسس سے یعنی کہ جنریشن بائی جنریشن پاس ہوئے ہیں. جب یہاں پہ نسب ناموں کا ذکر آتا ہے تو نسب ناموں کا مطلب ہے کہ کچھ جوئش آ جاتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ دس از اوور جینیولوجی، یہ میرا باپ، یہ میرا باپ، تو یہ موزس سے جا ملتا ہے. تو یہ جو بائبل میں تمہارے پاس نہیں، یہ ہمیں فیملی کے تھرو ملے یہ لاز اور یہ اورل لاز، دس کائنڈ آف تھنگس. تو اس طرح کی ٹیچنگ تھی جس کو وہ شریعت کو آگے جا کے پول کہے گا، وہ شریعت کی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ شریعت کو سمجھتے بھی نہیں. دے آر ٹاکنگ اباؤٹ دا لا اینڈ دے وانٹیڈ ٹو بی لیڈرس، ٹیچر آف دا لا. آگے آ کے وہ کہے گا، اگر ورس دیکھیں ورس 7، اور شریعت کے معلم بننا چاہتے ہیں، معلم ٹیچر. ورس 7 اسی میں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. پول کیوں کہہ سکا کہ ان کو پتہ بھی نہیں what they are talking about اور they wanted to be teacher of the law and he was the teacher of the law. Paul تو اس لیے he can understand کہ کیا بات ہے، لا کیا ہے. وہ ربائی تھا، وہ ٹیچر تھا. تو اس لیے آگے جا کے وہ بات بھی کرے گا کہ یہ جو اس طرح کی جھوٹی کہانیاں، فار ایگزامپل بیل اینڈ ڈریگن، کیتھولک جس کو اسٹڈی تو ان کو پتہ ہے. بک آف ڈینیلس میں کتنے چیپٹر ہیں، کسی کو اگر پتا ہو؟ ادریش بھی سوچ رہے، آدھا فون سوچ رہے. اس کے 12 چیپٹر ہیں اور ویری امپورٹنٹ. لیکن جب آپ کیتھولک کی بک پڑھیں گے تو اس میں 14 چیپٹر ہیں اس کے. اور آپ جو بائبل پڑھنے والے لوگ ہیں، ٹرائی کر کے دیکھ لیں، آج جا کے دیکھنا، اگر کسی کے پاس کیتھولک بائبل ہے، میرے پاس ہے، اگر کوئی لینا چاہے تو اردو میں ہے. اس میں ہماری بائبل ختم ہو جاتی ہے 12ویں چیپٹر پہ، بک آف ڈینیل. وہاں پہ 13واں چیپٹر ہے، اور 13ویں چیپٹر میں ایسی سٹوری ہے کہ جو تو اس الہی کلام کو، ڈیوائن اسکرپچر کو پڑھ چکے ہیں، جو ہی وہ چیپٹر 13 میں جائیں گے، دیر مائنڈ ول سمجھ جائے گا کہ اس اے میتھ اور دس از اسکرپچر. سی ایس لوئی کا نام تو آپ سب نے سنا ہے. سی ایس لوئس بہت بڑا ایتھیسٹ تھا، بہت بڑا کچھ، جس نے یہ سارے نانیاں وغیرہ لکھا ہے. اور اس وین ہی اسٹڈیڈ اینڈ بیکیم اے فالوور آف کرائسٹ، وہ کہتا ہے کہ میں نے متھ جیسے کہانیاں بس ہیں، میڈ اپ اسٹوری لکھی ہیں، میں نے پڑھی ہیں، اور آئی ایم ایکسپرٹ آن دس، سو آئی کین سے واٹ از میتھ اینڈ واٹ از اسکرپچر. یہ سی ایس لوئس نے مطلب کہ اس کے بارے میں لکھا ہے. تو وہ لکھتا ہے کہ مجھے میرے سامنے کو لا کے دکھائے، ایکسپرٹ جو تھا، تو مجھے پتہ ہے کہ کیا ہے. تو آپ اس میں سٹوری سنیں گے ڈریگن، بیل اینڈ ڈریگن اس کی، اور آپ دیکھیں گے کہاں کی سٹوری کہاں ملا دی گئی ہے، اور کتنے شیر تھے، کتنے دنوں بعد نکالا، اور اس نے کیا. اور بیل اینڈ ڈریگن کہتے ہیں کیونکہ ڈینیل کا بیبلونین نیم کیا تھا؟ بیلتشر، جو انہوں نے دیا تھا. سردک اصل نام تو ان کے یہ تھے نا، لیکن انہوں نے نام دیے تھے. تو بیلتشر سے اس کو بیل اینڈ ڈریگن کی ایک کہ وہ مختصر یہ ہے کہ بادشاہ نے کہا کہ تو سارے بال کی پرستش کرتے ہیں ہم، تو تم کیوں نہیں کرتے پرستش؟ تو اس نے کہا بال کو دیوتا نہیں، جھوٹا ہے، تو میں اپنے زندہ خدا کی، سچے خدا کی پرستش کرتا ہوں. تو بادشاہ کہتا ہے کہ یہ کس طرح، ہم تو اتنا منو اس کو فوڈ دیتے ہیں ہر روز، تو وہ کھا جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ وہ نہیں کھاتا. تو اس نے کہا ثابت کر. تو اس نے مختصر ہے، اس میں سٹوری آپ پڑھیں گے تو وہ انہوں نے کیا کیا، جا کے نا تو انہوں نے کہہ دیا کہ اس کے سامنے ٹیبل پہ کھانا رکھ دیا،
اس کے بعد سیل کرنے لگے تو اس نے کہا، ڈینیل کا ٹھہر جاؤ، تو اس نے راکھ لے کے نا ایش، تو اس نے پورے فلور پر بکھیر دی، تو اس کے بعد اس نے کہا کہ سیل کر دو. تو جو وہاں پہ کاہن تھے اور جو ان کے پنڈت وغیرہ تھے وہ سیکرٹ ڈور سے آتے تھے سبھی بچوں کے ساتھ، تو وہ سارا کھانا کھا جاتے تھے. تو وہ سیکرٹ ڈور سے آتے تو وہ فنش کر دیتے. تو دوسرے دن جب دروازہ کھولا تو اس نے کہا لک، بادشاہ نے سارا کھانا کھادا گیا کہ نہیں، فنش. نے کہا ٹھہر جائے کم ہے، یہ فوڈ دیکھیے یہ کس کے ہیں. اس نے دیکھا تو اس نے بھی ساروں کو بلایا، تو پھر اس نے ان سب کو کل کروا دیا. یعنی کہ اس طرح کی سٹوریز ہیں. تو ڈریگن بھی ایسے تھا کہ وہ کہتے ہیں چل ڈریگن تو زندہ ہے نا، تو کہتا تھا کہ یہ بت ہے، یہ تو کہتے ہیں ڈریگن تو زندہ ہے نا. بادشاہ کہتا ہے اس کی پرستی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں یہ بھی نہیں، یہ صرف ایک کریشن ہے، تم اس کی پرستی کرتے. یعنی کہ اس نے پھر کیا کیا کہ اس نے ایک فوڈ بنایا ڈینیل نے، اس میں انہوں کہتے ہیں رال اینڈ اور ہیئر اور ایک پتہ نہیں کی ملا کے اس کو کھانا دیا، وہ اس کے اندر جا کے پھٹ گیا. اس نے کہا لو یہ ہے تیرا. کہتا ہے میں اس کو تلوار اور اس کے بغیر مار دوں گا. تو اس طرح کی سٹوریاں ہیں. فیبلز جس کو لکھا ہو نا، فیبلز گھڑی گھڑائی کہانیاں. تو آگے جا کے وہ بلکہ کہے گا کہ یہ بوڑھیوں جیسی کہانیوں پر توجہ نہ دے، اس کو تیموتھیوس کو کہتا ہے. تو یہ باتیں تھیں جس کے بارے میں. اور اگر آپ دیکھیں گے دس از ناٹ فرام نیو تھنگس آف اولڈ تھنگ، آج بھی ہے. آپ موزس سے لے کے دیکھیں، موزس کے سامنے بھی اس طرح کہ موزس کے دور میں چلے جائیں، اسرائیلائٹس کے دور میں چلے جائیں، دے آل اراؤنڈ میجیشین اور اس طرح کے اور غلط ملط اسٹوریاں سنانے والے، سب جھوٹی کہانیاں گھڑنے والے لوگ تھے. ایون اس ایرا میں، رومن کیتھولکس کے ایرا میں ایسی اسٹوریاں ہیں کہ آپ دھنگ رہ جائیں گے. مریم کے بارے میں کیسے کیسے قصے ہیں. آپ دیکھیں کہاں اپیئر ہوئی، فاطمہ کے نام سے. اور فرانس میں جاتے ہیں وہ کیا ہے، لورڈس کے مقام پہ کیا ہے، لوردس جسے اردو میں کہتے ہیں. ہزاروں لوگ جاتے ہیں اور صرف بت کی پرستش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہیل ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں. آپ دیکھا کہ مریم کے آنکھوں سے پچھلے دنوں میں آنسو بہ رہے تھے، خون کے پتھر سے، حالات دیکھ کے دنیا کی. اور ایسی کہ آپ یقین نہیں کریں گے. اور امیجن کرو رومن کیتھولک چرچ یعنی کہ یہ کریڈ ہے اور بلکہ ان کا بلیو ہے، دے ہیو پرزروڈ the Virgin Mary's milk. They have the wood of the Jesus Christ's cross that have power to heal and cleanse and forgive people. اور میں روم میں گیا ہوں، وہاں پہ لکڑی وہ میں نے دیکھا ہے جو جس چرچ میں رکھا ہوا ہے. یہ ایسی باتوں سے وہ خبردار کر رہا ہے کہ ڈو ناٹ لیٹ دس ہیپن، دس کائنڈ آف اسٹوریز، کہ اس طرح کی باتیں ہیں. اور اٹس ناٹ اونلی کیتھولک چرچ. آپ دیکھیں کہ فیلنگ کے نام پر، سلین کے نام پر اس قدر، یعنی کہ ایک میں پڑھ رہا تھا اسٹڈی بھی، تو ایک جگہ پہ جی وہ ہولی لافٹر، اور پھر جو ہولی اسپرٹ کا مسا ہوتا ہے تو وہ پھر گولڈن ڈسٹ ان پہ آتی ہے. گولڈن ڈسٹ یعنی کہ سونے کی پھوار. اور اس کو جب چیک کیا گیا تو بعد میں پتہ چلے ایک گلٹر ہے کسی نے کیا. یعنی کہ یہ ساری چیزیں اگر آپ ان پہ غور کریں تو وہ کسی نے کیا کہ بالکل صحیح ہے، بالکل. ایک میں پڑھ رہا تھا کہ ایک جگہ پہ کہ وہ جن کے ایک دن وہ ایک ایسی میٹنگ تھی تو اس میں اس دن وہ کہہ رہے تھے ٹوتھ ہیلنگ منسٹری آن دا ٹوتھ، جن کے ٹوتھ نہیں ہے یا فلنگ ہے تو وہ جیسے ان کو سونے سے فل کرتا ہے، سونے کے دان دے رہا ہے. تو وائی ناٹ از ریئل دان دی کرتا ہے خدا، کڈیا تو بیچ لے. یعنی کہ اس طرح کی چکروں سے وہ اصل میں کہہ رہا ہے کہ آج بھی ایسی بہت سی ایسی منسٹری ہیں، وہ آ کے کہیں گے اپنے اگر آپ کا بازو چھوٹا ہے تو بازو بڑے ہو رہے ہیں، ٹانگیں بڑی ہو رہی ہیں،
اس طرح کی میں نے معجزات سنے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس سے. اور مینی میریکلز. اب تو اس چیزوں سے وہ کہتا ہے کہ یہ اس انتظام الہی کے موافق نہیں، اس ایمان کے موافق نہیں جو ہمیں دیا گیا. میریکل کین ہیپن اینی ٹائم، لیکن ایک ایرا تھا، ایک پیریڈ تھا when the God gave this power to his disciples، کیونکہ اس وقت اس کو ضروری تھا منسٹری کو، ٹیچنگ کو، کرائسٹ کی ویلیو کو کہ who is actually Christ، تو اس کو پروو کرنے کے لیے he gave this power to his disciples، ارلی ڈسائپلس تھے. اس نے کہا کہ جب تک تم کو عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے تو اسٹے ان جیروشلم. اور ان کو ہی خدا نے کہا کہ آئی ول گیو یو دا پاور اینڈ یو ول ہیل پیپل، یو ول گو. اور کیونکہ وہ سارا کچھ اس میں ریکارڈڈ ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس میں ریکارڈڈ ہے. اس وقت تک ہمارے پاس اور کوئی تھا نہیں یہ میریکلز، یہ سارا کچھ ہونا، اس لیے خدا نے تاکہ اس کی اتھینٹسٹی کہ بیکاز آف کرائسٹ دس آل ہیپن، اور اس میں ریٹن ہے. تو اس وقت تک ان کے پاس یہ سارا کچھ نہیں تھا. تو بائبل نہیں لکھی گئی تھی، اس لیے یہ سارے معجزات جیسے جیسے ڈسائپلس، ٹرو ڈسائپل ڈسپیئر ہوتے گئے، دس از آلسو ان کے ساتھ ساتھ ہوتی گئی ہیں. آپ دیکھ لیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آج نہیں ہو سکتا، میں سمجھتا ادھر بیٹھے ہی کوئی بھی ہم سے دعا کرے تو میریکل کین ہیپن. اس لیے اگر میں کسی کے اوپر دعا کر دوں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو آئی کانٹ جسٹ لیبل مائی سیلف آئی ہیو ہیلنگ پاور. یہ بچے دعا کر سکتے ہیں کسی کے اوپر ہاتھ رکھ کے. ہاں بزرگ، یعنی کہ وہ لکھا ہے کہ اگر کسی کو پرابلم ہو، کسی کو بخار ہو، کسی کو بیماری ہو، تو گو ٹو دا ایلڈرز آف دا چرچ، ان کو جاؤ دعا کریں. اور اس کے لیے ایک کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، یعنی کہ خادم بھی دعا کر سکتے ہیں. خدا کا کلام کہتا ہے نا کہ آپ اگر بیمار ہو تو کلیسیا کے ایلڈرز کے پاس جاؤ، وہ دعا کریں گے تیل مل کے. اور کیا ارنسٹ پریئر کین سیو دا سنر. ایون یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ راست با کی دعا سے بیمار بچ جائے گا، اور اگر اس نے گناہ بھی کیے ہوں تو اس کے معافی ہو جائے گی. یعنی اس سے بڑی کون سی بات ہے کہ خدا نے یہ ٹائٹل خدا کے خادموں کو دیا ہے کہ جو سچے دل سے دعا کریں گے، معافی بھی گناہوں کی ہوگی تو بیماری سے بھی ہیل ہو جائیں گے. اور وہی بات ہے، اس وقت تک ٹیکنالوجی اور ایون اتنی زیادہ ایڈوانس بھی نہیں تھی. جیسے ہاسپٹل ہیں، ڈاکٹرز ہیں، سارا کچھ ہے. یہ خدا نے حکمت دی ہے تو انسانوں، تو یو کین گو دیئر. خدا وہاں بھی ہیلنگ خدا کے فضل سے ہوتی ہے. بہت سے، کیونکہ پچھلے دنوں اس چیز پہ بات ہوئی کہ شاید اچھے ہاسپٹل ہوں تو اس میں آپ بچ جائیں. تو میں سمجھتا ہوں نا، میں اپنی زندگی سے تجربے کے ساتھ، آپ سب جانتے ہیں کہ پورا اوپن کر دیا، سارا کچھ دیکھا، دیر واز نتھنگ. آج تک انہوں نے کچھ بھی فائنڈ آؤٹ نہیں کیا، بلکہ اس کے کرنے سے کر کے انہوں نے مجھے دوسری پرابلم پیدا کر دی، ہرنیاں پیدا کر دی. تو میں نے کہا خداوند پھر کیوں مجھے، تو وائی یو ٹک می ٹو ہاسپٹل اینڈ گیو می دس آل پین اینڈ دس. تو خداوند کہتا ہے میرے، یعنی کہ جس طرح مجھے خداوند نے سکھایا، اٹس ناٹ آڈیبل وائس اور ویژن اور ڈریم میں، یعنی کہ اٹس سم تھنگ ہول ہارٹڈلی مائی body and soul can say, yes, God is saying to me, don't just trust this advanced technology or doctors or nurses or medicine. Trust in me. میں اگر پاکستان کے کسی گاؤں کے حکیم پر بھی رحم کروں گے تو اس کی پوڑی سے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں بندے. تو نہ ہو تو چاہے امریکہ کی بیسٹ ٹیکنالوجی لے آئیں، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. اس لیے ہاں یہ دیے مینس when you got problem, go to the doctor, go to them, but don't just get because of the doctor I have saved. میں تو ان کے لیے دعا کرتا ہوں جو یعنی کہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے میڈی، کہ خدا ان کو بلیس کر. یہ بھی خدمت کا ایک
یہ سرونگ ہے. لیکن ٹرسٹ جو ہمارا پہلا ہے تو وہ خدا پر ہونا چاہیے, ٹرسٹ ان دا لارڈ. سو وہ کہتا ہے, ہم اس کو یہاں پہ کلوز کریں گے کہ ان کہانیوں اور بے انتہا نسب ناموں پر لحاظ نہ کریں جو تکرار کا باعث ہوتے ہیں. یعنی کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ ایسی ایسی باتیں سنیں گے, جیسے میں نے ایک دو کی ہیں کہ ربائز اور بڑے بڑے فقی فریسی اس بات پہ بحث کرتے تھے کہ ایک میٹنگ ہوتی تھی وہاں پہ صرف وہ یہ تکرار کرتے تھے. یہاں پہ آرگیومنٹ ہوتی تھی, ہاؤ مینی اینجل کین ڈانس آن دا ٹپ آف پین. جس بے لفظی, وہ کہتے ہیں ایسی بے انتہا کہانیوں کا جو تکرار کا باعث ہوتے ہیں اور اس انتظام الہی کے موافق نہیں جو ایمان پر مبنی ہے, اس طرح اب بھی کرتا ہوں. 5ویں آیت پڑھ کے ختم کریں. حکم کا مقصد یہ ہے کہ پاک دل اور نیک نیت اور بے ریا ایمان سے محبت پیدا ہو. یعنی کہ if there is no purest heart, if there is no pure, آپ کے اندر سے کچھ نکلتا, تو وہ پیور کب ہوگا؟ جب آپ کے اندر محبت ہوگی نیک نیتی سے اور بے ریا ایمان, کہ وہ ایسا ایمان جس میں کیا نہ ہو, بے ریا, ریاکاری نہ ہو. اے ریاکار فقی و فریسی ہو, ہپوکریسی نہ ہو, ایسی محبت ہو کہ آپ سامنے تو محبت کریں لیکن بعد میں آپ کسی کی یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ برائیاں کرتے رہیں. وہ کہتا ہے کہ پیورسٹ ہارٹ کے ساتھ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات سے جس طرح قدر پول دکھی تھا, خداوند بھی دکھی تھے. اگر آپ کو یاد ہوگا, پول نے جب افسس کو چھوڑا, یہ سب سے زیادہ اگر ایک جگہ پہ ٹھہر کے اس نے تعلیم دی, دیٹ چرچ آف ایفسس اباؤٹ 3.5 years ہی واز اے پاسٹر ان ایفسس. ٹھیک ہے, اور یہ چرچ واز ویری ایکسائٹیڈ, ویری تھرلنگ, ویری بہت زیادہ پھیل گیا تھا چرچ. یہ وہ چرچ تھا تو جس کو پول نے خود اتنا سینچا خود اس میں. لیکن جب اس نے چھوڑا تو اس نے کیا کہا, ایک آیت پڑھ لے, ایکٹس 20:29, when he was leaving that Ephesus, تو اس نے کیا کہا, I know that after I leave, savage wolves will come in among you and will not spare the flock. ٹھیک ہے. اور بلکہ وہ پورا پڑھے تو آگے لکھا ہے کہ تمہارے اندر سے ہی چرچ آلویز جب ڈسٹرب ہوتا ہے, ناٹ فرام آؤٹ سائڈ اٹیک, فرام ان سائڈ. جب بھی ان سائڈ سے ہوتا ہے, وین اٹیک فرام دا آؤٹ سائڈ, چرچ ول آلویز فلورش ہوتا ہے. بٹ وین اٹیک فرام دا ان سائڈ, دیٹ کاز ریئلی پین اینڈ پرابلمس. اور جیسا اس نے کہا تھا, سیم تھنگ ہیپن, کہ یہ پتہ ہے کب خط لکھا گیا, it's about 64 AD, and about after 30 years Jesus wrote to letter to this church. میں اس کو پڑھتا ہوں تو پھر بند کرتے ہیں. ریولیشن چیپٹر 2 میں جیزس اس کے بعد اس چرچ کے بارے میں کیا لکھتے ہیں. 7 کلیسیاؤں کے نام جب خط لکھا جاتا ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں, اس سچ کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ, چیپٹر 2 یعنی کہ ریولیشن چیپٹر 2, اور سونے کے وہ جو اپنے دہنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہیں اور سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے, وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں, یہ بھی جانتا ہوں کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا, اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہیں نہیں, تو نے ان کو زما کر جھوٹا پایا. تو صبر کرتا ہے, میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں. یعنی کہ یہ ساری کوالٹی تھیں اس میں, لیکن پھر خداوند کہتے ہیں ورس 4, مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی. اس چرچ کو یعنی کہ ہی واز پراسپرنگ, ایکسائٹمنٹ, بڑا سارا کچھ ہو رہا تھا, لیکن جو ایک روٹین سی بن گئی تھی, بڑے پروگرام ہو رہے تھے, بڑا کچھ ہو رہا تھا. کہتا ہے بٹ یو ہیو لیفٹ دا فرسٹ لو. ایون فرسٹ سینچری میں ہی یہ پرابلم چرچ میں شروع ہو چکی تھی. اٹس ناٹ نیو آج اگر ہم چرچ میں ایسی پرابلم دیکھیں, لیکن خدا ہمیں تنبیہ دے کر نصیحت کر ہماری تعلیم دعا کرے.
Thank you, Jesus. Thank you.